रहमान रहीम। नादरीन, रमज़ानुल मुबारक की आमद है और ये महीना हम मुसलमानों के लिए एक ख़ास पैगाम रखता है। हमारी इस महीने में बहुत सारी मसरूफियात में इजाफा होता है, अगरचे वो वक्ती होता है और हम इसमें बाज़ तब्दीलियाँ भी वक्ती तौर पर करते हैं, लेकिन क्या ही अच्छा हो कि इसमें वक्ती तौर पर की जाने वाली तब्दीलियों को हम हमेशा के लिए अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं। इसी मौजू पर हम गुफ्तगू करेंगे और मेरे साथ तशरीफ़ रखती हैं मोहतरमा नौरीन शेख साहबा। साहब खैरियत से हैं जी? बहुत शुक्रिया जी। मैंने जैसा कि अर्ज़ कर दी कि हमारा मकसद ये है जी। कि रमज़ान मुबारक की जो बरकतें हमारे ऊपर आती हैं उनको हम मुस्तकिल तौर पर अपने दामन में ले सकें। तो मेरे ख्याल में आप गुफ्तगू का आगाज़ करें और हमें बताएं कि वो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हम अडॉप्ट तो करते हैं इस महीने में, लेकिन फिर हम उससे अलहदा हो जाते हैं। एक तो जी सबसे पहले अपने आप को ये बताने की ज़रूरत है कि अगर हम कह रहे हैं कि हमने सिर्फ रमज़ान में चीज़ें अडेप्ट करनी है, तो हमने रमज़ान में अडेप्ट नहीं करनी। रमज़ान का हमें एक सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि जब अल्लाह ताला ने फरमा दिया कि इसमें तुम्हें इतनी खुली छुट्टी है कि मरदूद जो है वो कैद है जी। अच्छा, जब मरदूद कैद है तो आपके पास तो खुला टाइम है जी। मैं बहुत ये कहती होती हूँ अपनी फ्रेंड्स वगैरह को कि जब वो कैद है तो आप बाकी जिंदगी में अगर आपको कुरान पाक की कोई सूरत या आयत याद नहीं होती थी या आप कोई चीज लिखना चाहते थे आप नहीं लिख सकते, कोई किताब लिख रहा है, कोई पेंटिंग कर रहा है, कोई और कोई मुस्बत काम कर रहा है, वो नहीं कर सकता था, तो जो 1 घंटे में वो नहीं कर सकता था, चूंकि डिस्ट्रैक्शन नहीं है, क्योंकि शैतान मरदूद जो है वो कैद है, तो वो आप कम टाइम में वो काम कर सकोगे। अभी जब चंद दिन रह गए रमजान के आने में, तो ये जिससे हजूर पाक ने भी कहा कि ये इस्तकबाले रमजान का महीना में जी। तो आपने इस्तकबाले रमजान में क्या करना है, आपने कुछ एजेंडा अपना बनाना है जो लेके आप रमजान में दाखिल हो सकें, और उस एजेंडे के साथ आपने हर वक्त ये जरूर लिखना है कि मैं जो ये लेके एजेंडा रमजान में दाखिल हो रहा हूँ वो मैंने इतना सारा कलेक्ट कर लेना है कि जब रमजान से हम निकलेंगे यानी कि ईद के दिन, तो मेरे पास इतना मवाद हो मेरे ज़हन, मेरे दिल, दिमाग, बदन में, मेरी सोचों में और मेरे प्लानिंग में कि वो अगले 11 महीने मेरे लिए काफी हो। अगर हम यहाँ से सिर्फ समेट के ईद के दिन निकल जाएंगे तो फिर देखिए कोई फायदा नहीं है ना। मतलब है कोई ऐसा काम करना चाहिए कि जो आप साथ लेके जाएं और आप इसको प्लानिंग का हिस्सा बनाएं। हम प्लानिंग क्या करते हैं आजकल, मैं देखती हूँ कि फ्रेंड्स आपस में क्या डिस्कस कर रही हैं, फ्रीजर ने सामान डाल दिया है, कपड़ों की खरीदारी हो गई है, आप बताएं कोई ये रमजान की तैयारी है जी। और एक और बहुत ज्यादा अभी से अपने एजेंडे में एक और भी चीज रख के देखें कि जो सबसे ज्यादा मोतबर रमजान में हमारी कुछ तारीखें हैं जिसका हम बड़ा लुक फॉरवर्ड करते हैं, 27वीं है, जुमतुल विदा है, आखिरी अशरा है, मगर हम फिर क्या करते हैं कि जुमतुल विदा पे आपने अफ्तारी रख दी, सही, 27वीं पे मैंने अफ्तारी रख दी। तो मैं लोगों को ये कहती हूँ कि ये वाला महीना या पिछला महीना जब मौसम भी अच्छा है तो आपने जिनको खाना खिलाना है आप प्लीज आजकल के महीनों में खिला दें और बाकी के खाने आप फिर रमजान के बाद खिलाना। बिकॉज आप देखो कि जो अफजल वक्त है आज के दिनों में भी और रमजान में भी वो है बिटवीन असर एंड मगरिब, जिसमें आप या तो अफ्तारियां बनाने में गुजार देते हैं और या फिर आप मेहमानदारी के लिए कि आपने तैयार होके जाना है, तो घर में आप अकेले तो जाने वाले नहीं है ना, मियाँ बीवी बच्चे कोई बड़े हैं साथ, फिर अगर आप कहीं निकल जाते हैं तो फिर घर में अगर कोई बच्चे साथ नहीं जा रहे, कोई बुजुर्ग नहीं जा रहे या मुलाजिमीन है, पहले आप उनकी अफ्तारी का एहतमाम करेंगे। तो वो जो वक्त हमारा था असर और मगरिब में इबादत का, आप बताएं कि उसका क्या हुआ। बिल्कुल, इनके जो बहुत प्राइम टाइम था जिसमें अल्लाह ताला हमें फरमाते हैं, अल्लाह के रसूल ने हमें फरमाया कि वो टाइम अल्लाह से मांगने का है, वो अपने आप पर गौर करने का है, वो हम इस तरह की एक्टिविटी में मेहमानदारी जी। और एक और बात ये है कि आप किनको खाना खिला रहे हैं। जब आप कहते हैं कि इफ्तारी कराएं तो सवाब होता है, आप करीब गुरबा को तो इकट्ठा नहीं कर रहे ना, जिनको आप सारा साल खाना खिलाते हैं, सारा साल तोहफे देते हैं, सारा साल मिलते हैं, उनको भी आपके रमजान पे भी अपने ऊपर सवार कर लिया है। चलिए बहुत सी हमारे मुआशरे में हम बहुत सी चीजों को अवॉइड नहीं कर सकते, बच्चों के ससुराल हैं, कोई बहन भाइयों के कोई ससुराल हैं वगैरह वगैरह, लेकिन ये है कि अगर मैं कहती हूँ कि हम बहुत सी चीजों पे खड़े होके समझा लेते हैं ना अगलों को कि भाई आपने क्या करना है क्या नहीं करना, तो जहाँ जिस चीज पे आपकी आखिरत खड़ी है, जिस चीज का आप रुख बदलेंगे तो वो आपकी आखिरत रुखी जिंदगी बन जाएगी। यहाँ पे आप कहती हैं कि मुझे हौसला नहीं है कहने का कि मैं ससुराल को कैसे कहूँ कि 27वीं पे मैंने अफ्तारी पे नहीं हो डाला, और तो और गजब खुदा का अब तो सहरियां भी बाहर होने लग गई हैं।
تو میرا مطلب ہے کہ اتنی میرے پاس تو اتنی غم کی داستان ہے رمضان کے حوالے سے کہ میں کہتی ہوں کدھر سے شروع کریں. سب سے پہلے اپنے آپ سے شروع کریں, لوگوں کو کہنے کی بجائے. آپ آج یہ فیصلہ کریں کہ میں نے پورا رمضان کہیں افطاری پہ جانا بھی نہیں ہے اور بلانا بھی نہیں ہے. دین لیٹ الون کے باقی کیا کر رہے ہیں کہ کیا نہیں کر رہے. اب جیسے میرا حوالہ ہے, میرا خیسے بھائی رہتا ہے, بچے رہتے ہیں شہر میں, ان کے سسرال رہتے ہیں, میرا اپنا داد کا رہتا ہے, مگر کچھ سال بہت سب نے برا منایا کہ خود تو بلانا نہیں ہوتا, تو یہ کیا بات ہے کہ بندہ آئے بھی نہ, اور اب کوئی نہیں بلاتا. بھائی کہتا رہتا ہے کہ تو ادھر ہے تو آ جا کچھ نہیں ہوتا کھانے کھانا. میں نے کہا نہیں بھی آدھے گھنٹے کی ڈرائیو جانے کی, آدھے گھنٹے کی ڈرائیو آنے کی, اس سے پہلے پھر منہ سے بھی سیدھا کرنا پڑتا ہے. تو اچھا پھر یہ ہے کہ آپ نے افطاری کے بعد تھوڑا سا آپ آرام کرتے ہو, ایک دم کھانا آپ کھاتے ہو تو ادھر آپ آرام کرنا چاہتے ہو. جب ہم افطاریوں پہ جاتے ہیں تو تراویاں رہ جاتی ہے. ٹھیک ہے, دیکھیں تراوی فرض نہیں ہے, بہت سی چیزیں فرض تو نہیں ہے, مگر وہ وقت آپ گپ شپ میں کیوں گزاریں؟ ایون گپ شپ سے تو تراویح بہتر ہے. ہر چیز بہت بہتر ہے. اور پھر یہ ہے کہ ہم یہ ریئلائز نہیں کرتے کہ جب ہم گپوں میں بیٹھتے ہیں تو وہ قدرتی طور پہ آپ کی انرجی بہت لیتی ہیں, بیکاز بہت کم ہوتا ہے کہ گپوں میں کوئی بہت سچ بات کی جائے, کوئی بہت مثبت بات کی جائے. ایک تو آپ نے ویسے ہی انرجی کم ہے کہ آپ نے پورا دن کھایا ہوا کچھ نہیں ہے, تو جو کچھ آپ نے کھایا ہے وہ اپنے گپوں میں گزار دینا ہے. اچھا پھر اگر یہاں پہ آپ لیٹ نائٹ کریں گے, گپوں میں بیٹھ کے تراویاں بھی نہیں پڑھیں گے, تو پھر کیا ہوگا؟ پھر سحری پہ آپ مشکل اٹھیں گے, اور پھر اینڈ ٹائم پہ اٹھیں گے اور کھانا مشکل سے کھائیں گے, اور بچے تو کھانے بھی نہیں کھاتے, وہ کچھ بھی نہیں کرتے. تو پھر وہ جو ایک وقت ہے جب اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ میں نیچے آ گیا ہوں, ہے کوئی مانگنے والا. آپ مجھے بتائیں کہ ہم اگر تھکے پڑے رہیں گے اور مصیبت سے کھائیں گے اور مصیبت سے فجر پڑھ کے بستروں کی طرف بھاگیں گے, تو وہ جو پکار رہے کہ ہے کوئی مانگنے والا, تو پھر ابھی بھی آج بھی میں کہتی ہوں کہ استیاری کے بعد پتہ نہیں مجھے یہ رمضان نصیب ہے کہ نہیں. مگر اگر وہاں پہ کھڑے ہو کہ آپ کہیں کہ اگلا رمضان کا مطلب ہے 11 مہینے. اچھا ایک چیز تو میں آپ کی اس گفتگو سے یہ سمجھا کہ ہمارے ہاں رمضان کو جو ایک دعوتوں اور ایک فیسٹیوٹی کا مہینہ بنایا جاتا ہے, اس سے اوائڈ کرنا چاہیے. اصل میں جی بات یہ ہے کہ ہمارے علماء نے پتہ نہیں اس طرف لانے کے لیے, ہمارے علماء نے اور صوفیاء نے یہ باقاعدہ لفظ استعمال ہونے لگ گیا کہ یہ رمضان منانے کا مہینہ ہے, یہ خوشیاں منانے کا مہینہ ہے, کچھ منانے کا مہینہ نہیں ہے. یہ اپنے گناہوں پہ استغفار کرنے کا مہینہ ہے, یہ اپنی کوتاہیوں کو انڈرسٹینڈ کرنے کا مہینہ ہے کہ ہم بہت کچھ نہیں کر رہے. اور دیکھیں نا, ایک صرف زبانی کلانگی کرنے کی بات نہیں ہے. آپ جب اپنے اوپر چیزوں کو اپلائی کرتے ہیں نا, تو پھر آپ کی پریزنس سے وہ وائبز آتی ہیں کہ آپ کو بتانا نہیں پڑتا کہ میں باوضو ہوں, میں نماز پڑھ رہا ہوں, میں روزے سے ہوں. تو مطلب میرا ہے کہ آپ بہت سی چیزیں وہ کرنے والی ہیں جو کہ ابھی سے پلانر بنانا بہت ضروری ہے. ابھی بھی نہیں پتا کہ رمضان ملنا ہے کہ نہیں ملنا, مگر جب ہم پلانر بنانا شروع کریں گے تو اللہ لکھ لے گا کہ ہم تیاری میں. جی اچھا, ایک چیز اور میں نے اپنی آبزرویشن میں دیکھی کہ خواتین سب سے زیادہ مظلوم طبقہ اس حوالے سے ہے. جی, اور وہ انہیں روزہ بھی رکھنا ہے, جی, انہیں کھانا بھی پکانا ہے, انہیں دعوت بھی دینی ہے, انوائٹ کرنی ہے. اگر سسرال میں کوئی رہ گیا تو مصیبت, صحیح, اگر کسی اور ذرائع سے حوالے سے رہ گیا تو مصیبت. اور وہ ان بیچاریوں کو عبادت کے حوالے سے عام طور پر بہت کم وقت ملتا ہے. دیکھیں نا اس کی ٹرانسلیشن کیا کی ہے علماء نے اور صوفیوں نے کہ عورت جو ہے وہ گھر کی ملکہ ہے, عورت جو ہے وہ گھر کی منتظم ہے, اس پہ یہی بہت ثواب ہے کہ وہ سب کی خدمت خاطر کرے. تو بات صرف یہ ہے کہ اگر آپ واقعی ہی اللہ کو ماننے والے ہیں اور اللہ کی ماننے والے ہیں, تو یہ والا وقت جب آپ سب خالی پیٹ ہے, لیکن وہی عورت جس کو آپ بہت پیار بھی کر رہے ہیں, عزت بھی دے رہے ہیں کہ وہ گھر کی مالکن ہے, تو پھر آپ سحری پہ بھی ہاتھ بٹا دیں. بالکل. اگر ملازم نہیں, اچھا فرض کرے ملازم ہے آپ کے پاس بہت زیادہ. میں بہت پیرنٹس کے گھر میں جب جاتی ہوں رمضان پہ تو میں دیکھتی ہوں وہاں بہت زیادہ ملازم ہیں, مگر وہ کیا کرتے ہیں, کیا ہو رہا ہوتا ہے کہ آخری وقت تک میز پہ گرم چیزیں آ رہی ہیں اور مجھے بیچاروں کو بہت نہیں, میں تو کروٹیں لے رہی ہوتی ہوں, چھوڑ دو ہمیں اور گرم چیز نہیں چاہیے, چھوڑ دو. تو مطلب ہے کہ یہ ایک بات آپ ریئلائز کریں کہ ان کو بھی گرم چاہیے, آپ کو بھی گرم چاہیے. تو یہ ایک ایسا مہینہ ہے کہ جس پہ آپ چھوڑ دیں کہ آپ کو گرم پکوڑے جائیں گے. ایک میں بہت بات آپ کو ایک اور بات میں بیچ میں ایڈ کرنا چاہوں گی کہ افطاریاں منانے کا مہینہ نہیں ہے. وہی دو میں کہتی ہوں کہ کیا چیز میں ہمارے کمی آ گئی ہے کہ جس کو آپ کہہ رہے ہو کہ آپ کو بہت بھری بھی افطاری اور سحری چاہیے. وہی 2 میلز ہیں,
آپ ناشتہ کرتے ہیں، موسٹلی لوگ ناشتہ کرتے ہیں اور رات کا کھانا کھاتے ہیں، تو وہی 2 میلز ہیں جن کا تھوڑے سے ٹائمنگز آپ کے آگے پیچھے ہو گئے ہیں. تو اس میں اتنی کوئی اپنے آپ کو مظلوم اور اتنا بیچارہ کہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. لیکن خواتین کے حوالے سے یہ ہے کہ تھوڑا سا آپ ٹائم تھوڑا سا بانٹ لیں، بیکاز دیکھیں آپ کے آفیسز میں اور سکولز میں ٹائم کم کیا جاتا ہے، مگر جو گھر کی عورت ہے اس کا تو ٹائم کم نہیں ہوتا نا، بڑھ گیا. جی. اگر آپ سونے کا پروگرام بنا رہے ہیں کہ بچے بھی آرام کر لیں، آدمی بھی آرام کر لیں، تو عورت اس کو سوچ رہی ہے کہ میں افطاری کے لیے لیٹ نہ ہو جاؤں. تو اس کے بارے میں یہ سوچنے کی بہت ضرورت ہے کہ اس کا بھی سجدے کرنے کو دل کرتا ہے، اس کا بھی تسبیح پڑھنے کو دل کرتا ہے، اس کا بھی قرآن کھولنے کو دل کرتا ہے. تو یہ ساری افطاریاں تو چلتی رہتی ہیں نا جی. اچھا، میں اگر اپنے ایکسپیرینس کی طرف دیکھوں تو میں نے ظاہر ہے کہ کوئی مدرسے میں تعلیم تو پائی نہیں جی، عام اسکولوں کالجز یونیورسٹیز میں رہا. تو قرآن کو یاد کرنے کا ایک میرے تھا خواہش. تو میں اگر اپنی طرف دیکھوں تو مجھے جتنا بھی قرآن یاد ہے اس میں 80% حصہ رمضان المبارک کا ہے. اچھا، میں نے یہ نہیں کیا کہ عام لوگوں کی طرح قرآن مجید کو بس ایک بار بار پڑھنا شروع. میں نے کوشش کی کہ سلیکٹڈ پوری کوشش اس بات پر کی کہ کچھ زیادہ سے زیادہ صورتیں میں یاد ہے اور مجھے ان کا فہم بھی ہو. تو یہ اس حوالے سے بھی آپ کا کوئی ایکسپیرینس ہوگا یا آپ کی کوئی سجیشن ہوگی؟ جی، میرے اصل میں بہت یہ سجیشن ہے کہ جو ایک ہمارے ہاں سلسلہ ہے نا دورہ قرآن کا، کہ قرآن پاک میں آپ نے قرآن ختم کرنا ہے. دیکھیں، ایک تو قرآن ختم ہونے والی چیز نہیں ہے، یہ جملہ ہی بڑا غلط ہے. تو ایک میں یہ کہتی ہوں کہ قرآن رمضان جو ہے وہ آپ کی سمجھ کو بڑھانے والا مہینہ ہے، بیکاز اللہ مفت بانٹ رہا ہے، اس نے مردود کو جو بند کیا ہوا ہے. تو رمضان میں آپ کیا کریں کہ میں یہ نہیں کہتی کہ عربی نہ پڑھیں، مگر یہ کوشش کریں کہ آپ ترجمہ ضرور پڑھیں. بیکاز رمضان میں اگر آپ کا دماغ بھی زیادہ کھلا ہوا ہے، آپ کی ڈسٹریکشن بھی نہیں ہے، تو ترجمے کی بہت زیادہ ضرورت ہے کہ آپ کو سمجھ، جس کو آپ نے کہا نا فہم، کہ فہم کی بہت ضرورت ہے کہ آپ کو سمجھ تو آئے کہ اللہ پاک آپ کو کہہ کیا رہا ہے. اور سارا سال بھی جب آپ قرآن پڑھتے ہیں تو میں بہت یہ کہتی ہوں کہ عربی ضرور پڑھیں، مگر زیادہ ایمفسس آپ کو ٹرانسلیشن پہ اس لیے ہونا چاہیے کہ مالک نے جو آپ کے لیے ایک پیغام بھیجا ہے، اگر آپ اس کو فالو ہی نہیں کر رہے کہ وہ کیا چاہ رہے ہیں، تو پھر آپ مجھے بتائیں نا، ثوابوں کی گٹھی لے کے آپ نے کدھر جانا ہے؟ ثواب کا کیا مطلب ہے؟ ثواب کا کوئی مطلب نہیں ہے اگر آپ کی انڈرسٹینڈنگ نہیں. تو انڈرسٹینڈنگ کا کیا مطلب ہے؟ کہ انڈرسٹینڈنگ بنے گی اگر آپ اس کو اپنی زبان میں پڑھیں گے، اپنی زبان میں سمجھیں گے. سہل سے سہل چیز لے لیں، اور پلیز قرآن کو ختم کرنے کی کوشش نہ کریں، بیکاز دورہ قرآن کے حوالے سے جو قرآن کا ختم کرنا ہے اس میں سے کسی کو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا. مجھے غلط نہ سمجھے، مگر یہ جو بھاگ بھاگ کے دیکھیں نا 27ویں یا 25ویں کو قرآن پاک مکمل کر دیتے ہیں نا دورہ قرآن والے، 1.25 یا 1.5 سپارہ جس سپیڈ سے پڑھا جا رہا ہے، آپ بتائیں کہ کیا آپ کو فرق پڑا؟ ایک بھاگ بھاگ کے آپ نے پہلے عورتوں نے تیار ہوا، گھر کو پھینکا، دورے میں چلی گئی، پھر بھاگ بھاگ کے واپس آئی، اس میں سے آپ نے کیا نکالنا ہے؟ تو میری ایک یہ سجیشن ہے کہ اس کو مکمل کرنے کی طرف بھاگنے کی بجائے اگر آپ یہ دیکھیں کہ آپ کو کچھ ایسی آیتیں ہوں گی اگر آپ ریگولر قرآن پڑھنے والی ہیں، یا کچھ ایسی صورتیں ہوں گی جو آپ نے سوچا ہوگا کہ مجھے تو کبھی اس کی سمجھ ہی نہیں آئی، کچھ آیتیں ہوں گی جو آپ ڈیپ جانا چاہتے ہوں گے اور آپ کا خیال ہوگا کہ میں انف ڈیپ نہیں جا سکا، تو جب یہاں پہ وافر وقت آپ کے پاس ہے تو اس پہ کانسنٹریٹ کریں، رادر دین 5 قرآن پڑھ لیے، 7 پڑھ لیے، 8 پڑھ لیے. یہ بہت سمجھنے والی بات ہے کہ 7 پڑھ لیے یا 8 پڑھ لیے اور سمجھ نہیں آیا کہ پیغام کیا تھا، تو آپ بتائیں اس کا کیا فائدہ ہے؟ کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں کہہ رہی ہوں کہ عربی میں قرآن نہ پڑھے، مگر یہ ضرور اپنے آپ کو اس بات پہ سوچیں کہ آیا جو عربی میں آپ قرآن پڑھ رہے تھے اب تک بہت سی چیزیں جو آپ پہ لاگو تھی کیا وہ آپ کو سمجھ آ گئی ہیں؟ بہت سے مسئلے ہیں، نکاح کا مسئلہ ہے، طلاق کا مسئلہ ہے، وراثت کا مسئلہ ہے، اور بہت سے اپنے ارکان کا مسئلہ ہے جو کہ چونکہ آپ قرآن نہیں پڑھتے تو آپ ٹیچر ڈھونڈتے ہیں، کبھی آپ غلط کے ہاتھ پہ چڑھ جاتے ہیں، کبھی صحیح کے ہاتھ پہ چڑھ جاتی. لیکن میرا یہ خیال ہے کہ آپ کو ٹیچرز کے پاس یا کتابوں کے پاس تب جانا چاہیے جب آپ نے اپنے تے سارا کام کر لیا، تو آپ نے خود انف دیکھ لیا ہے کہ آپ کو کتاب کیا کہہ رہی ہے. جب وہ کہہ رہا ہے کہ تمہارے لیے تمہارا دین میں نے آسان کر دیا ہے، پھر قرآن تو مشکل نہیں ہو سکتا نا. تو یہ بات ہم پہ کیسے لاگو ہوگی جو کہ ہم عربی نہیں جانتے؟ تو ہم پہ یہ لاگو ہوگی کہ میں اردو جانتی ہوں تو میں اردو ٹرانسلیشن پڑھوں، انگریزی جانتی ہوں تو انگریزی پڑھوں، پنجابی جانتی ہوں تو پنجابی پڑھوں، کہ کم از کم سمجھ تو آئے نا جی کہ پیغام کیا ہے.
اچھا ناظرین، ہم نے رمضان کے حوالے سے ایک ایسی گفتگو ابھی کی ہے جس میں ہم آپ کو یا اپنے ایکسپیرینس کے حوالے سے آپ کو سجیسٹ کر رہے ہیں کہ یہ چیزیں اختیار کرنی چاہیے. اس گفتگو کو ہم یہاں پر ختم کرتے ہیں اور اگلی گفتگو کے ساتھ حاضر ہوں گے آپ کے ساتھ, اور اس گفتگو میں ہم کیا ڈسکس کریں گے چلیے اس وقت بتائیں گے آپ.